अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। इलेक्शन में सिर्फ 9 दिन रह गए हैं और इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होने में 1 हफ्ता रह गया, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मुल्क के 3 सूबों में लगता है इलेक्शन हो ही नहीं रहे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में ख़ास तौर पर कराची, हैदराबाद और शहरी इलाकों में बिल्कुल एक खूह का समा है। लाकानूनियत है, धमाके हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, 22-23 से ज़्यादा हमले हो चुके हुए हैं, 48 से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, 250 के करीब क्रिटिकली इंजर्ड लोग पड़े हुए हैं। लगता नहीं इलेक्शन, लगता है सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हो रहा है। और उस पर एक इशू बहुत बड़ा बन गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खुल के एक तो जमहूरी निज़ाम को तबाह करने की धमकी दी और ख़ास तौर पर 3 जमातों को, MQM को, ANP को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाम लेके टारगेट कर दिया है। और अखबारात में उसमें कार्टून्स भी आ रहे हैं और वो शायद से स्क्रीन में आप देख भी रहे होंगे कि क्या मिजाज उसको लिया जा रहा है, किस तरह। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, 2 दिन पहले जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इशफाक परवेज़ कियानी साहब की जो स्पीच थी, बहुत कुछ उसमें कहा गया, बहुत कुछ उसमें अनकहे भी कहा गया। हमने कल भी उस पर एक प्रोग्राम किया, उस पर बहुत ज़्यादा आप लोगों का फीडबैक आया, टेलीफोन्स आए और बहुत से सवालात आए, जिससे हमें मजबूर किया कि इस इशू को ज़रा और खंगाला जाए। क्योंकि एक जो हमें थीसिस नज़र आ रहा था वो ये नज़र आ रहा था कि ये स्पीच और ये हालात और ये इलेक्शन अगर इनको ना समझा गया तो कहीं ये पाकिस्तान में जमहूरियत के आखिरी इलेक्शन तो नहीं है, या मेरे मुंह में खाक खुदा न खास्ता कहीं दोबारा किसी मार्शल लॉ या इस किस्म के तारीख दौर की तरफ तो नहीं जा रहे। ये बड़े ही सीरियस इश्यूज़ हैं जिनको हमें संजीदगी से देखना है और इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, मरकज़ी रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रऊफ़ कलासरा साहब, सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ के आप मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ ज्वाइन किया है हमें प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम साहब ने, ये अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा हैं। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है शफकत महमूद साहब ने, ये रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इस वक्त इलेक्शन भी लड़ रहे हैं लाहौर में। मैं बात शुरू करने से पहले जाहिद खान, मैं चाहता हूँ कि पहले आप जनरल कियानी के तकरीर के वो 2-3 इक़्तिबासात सुन लें जो बहुत रेलेवेंट हैं, और जिसके बाद उनको और ये वॉर ऑन टेरर उन दोनों के तनासुब में हम पैराए में बात करेंगे। ज़रा सुनाइएगा नाजरीन को वो। मेरी नज़र में जमहूरियत और आमरीत की आंख मचोली का आसाब शिकन खेल सिर्फ सज़ा और जज़ा के निज़ाम ही से नहीं बल्कि अवाम की आगही और भरपूर शमूलियत ही से ख़त्म हो सकता है। अगर हम अपने लसानी, समाजी और फ़िरका वाराना तासुब से बुलंद होकर सिर्फ अहलियत, ईमानदारी और नेक नियति की बुनियादों पर वोट का इस्तेमाल कर सके तो फिर ना तो आमरीत का बिला वजह खौफ होगा और ना जमहूरी निज़ाम की खामियों का शिकवा। हुकूमत का सही मानों में अवाम के सही नुमाइंदों की अमानत बन जाना ही वो वाहिद रास्ता है जिसमें हमारे तमाम मसाइल का हल मौजूद है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब अवामी नुमाइंदगी का निज़ाम पाकिस्तान और उसके अवाम के वसी तर मफाद को ज़ाती मफाद पर फोकियत देगा। वरना आमरीत हो या जमहूरियत, हुक्मरानी सिर्फ शख्सी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी वसाइल की लूट खसूट का ज़रिया ही बनती रहेगी। जमहूरियत की कामयाबी अवाम की खुशहाली से मुंसलिक है। एक अहम सवाल जिसका ताल्लुक़ अफ़वाज पाकिस्तान से भी है वो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग। हमारे बैरूनी दुश्मन इस आग को मज़ीद भड़काने में मसरूफ़ हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस खूनरेज़ी के बावजूद कुछ हल्के अब भी इस बहस में उलझा रहना चाहते हैं कि ये जंग क्यों शुरू हुई और किसने मुसल्लत की। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर एक गिरोह पाकिस्तान के आइन और कानून से बगावत करते हुए अपने गलत नज़रियात हम पर
جبراً مسلط کرنا چاہے اور اس مقصد کے لیے ہر قسم کی خون ریزی کو نہ صرف جائز سمجھتا ہو بلکہ پاکستانی ریاست جمہوری عمل اور بے گناہ شہریوں کے خلاف باقاعدہ ہتھیار بند ہو جائے تو کیا اس کا کلا کما کرنا کیا کسی اور کی جنگ ہے؟ ایسے مواقع پر فوج کو ہمیشہ عوام کی مکمل حمایت حاصل رہی. کبھی بھی یہ سوال نہیں اٹھایا گیا کہ کیا یہ ہماری جنگ ہے. خواتین و حضرات، ایک سپاہی کا ذہن اور اس کا مشن اس قسم کے شکوک کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمارے کسی بھی فعل اور طرز عمل سے قوم کے ان موشنوں کی توہین اور دل آزاری ہرگز نہیں ہونی چاہیے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کو صرف فوج کی جنگ سمجھنا ہمیں انتشار کی طرف لے جائے گا جس کا پاکستان ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا. جی سینٹر زاہد، یہ جو اپنی جنگ تو آپ کی جنگ اس کا تو سب سے زیادہ آپ لوگ خمیازہ بھگت رہے ہیں. میں بھی بات کروں گا پروفیسر ابراہیم سے بھی، شفقت محمود صاحب سے بھی، بیکاز ان کی جماعتوں کا اس بارے میں مختلف زاویہ ہے. کیا آپ کو اس کے اندر یہ نظر نہیں آ رہا کہ فرسٹریشن شاید آ رہی ہے فوج کے اندر، جو انہوں نے کہا ہے کہ جی جمہوریت اگر جو بیسکلی بیڈ گورننس اگر جمہوریت ڈیلیور نہیں کرتی، لوگوں کی خوشحالی نہیں کرتی، تو پھر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بری آمریت یا بری جمہوریت میں. تو کیا ہم کوئی ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ضرور اس بات سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کیانی صاحب کی، یہ بات تو صحیح ہے کہ امریت ہو یا جمہوریت ہو اور اس کی جو بیڈ گورننس ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کرے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جمہوریت کے تو عوام سزا تو دے سکتی ہے، کیونکہ 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد جب عوام کے پاس جاتے جو بیڈ گورننس ہو حکومت کی یا پولیٹیکل پارٹی کی یا ان کے مسائل حل کرنے کی بات نہیں کی ہو اور اس نے اس کے مسائل میں اضافہ کیا ہو تو اس کے سزا اور جزا تو وہ بھی سزا اور جزا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ یہ سزا جزا تو جنرل مشرف والے کیس کی بات نہیں کر رہے تھے. میں اسی پہ آ رہا ہوں، لیکن اس لیے کہ اس کے لیے تو عوام ڈیموکریٹک لوگوں کو تو عوام سزا دے دیتی ہے. اب ایک ڈکٹیٹر کو کون سزا دے گا؟ وہ اس لیے جزا سزا کی جو بات ادھر آتی ہے، دیکھیں وہ عوام سزا نہیں دے سکتے، عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہم نے کل کچھ فوجیوں کو بلایا ہوا تھا میں نے اپنے پروگرام میں، جی اور میں ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ایک امپریشن یہ ملا ان کی بات ہے جنرل صاحب کو، جیسے میں نے سمجھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک چیف آف دی آرمی اسٹاف کو ٹانگ دیں اس بات میں یا 2 کو لٹکا دیں جرنیلوں کو، اس سے فرق نہیں پڑے گا. جمہوریت تبھی چلے گی اگر لوگوں کے لیے جمہوریت کام کرے، لوگ لوٹ مارنا ہو، لوگ خوشحال ہوں، ورنہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. صرف گڈ گورننس جو سی ہے وہی بچاؤ ہے. دیکھیں جی یہ اس کے اور گڈ گورننس میں آپ لوگوں نے تو بیڑا غرق کر دیا، آپ کی حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے. دیکھیں اس پہ تو میں جاتے نہیں، میں کہتا ہوں اس کی سزا جزا تو عوام دے دیتے نا. جب پولیٹیکل پارٹیاں بھی عوام ہمیں اگر کھلا میدان دے دیتا تو عوام کی مرضی تھی، ہمیں جس طرح سزا دینا تھا ان کا حق تھا. لیکن ایک ڈکٹیٹر کا مجھے بتا دے، اور کیوں نہیں، کیا کہ آپ کے ٹرکی میں کیا ہوا تھا؟ ٹرکی میں جرنل نے ہر ایک دوسرے دن قبضہ نہیں کر رہے تھے. یہی سزا جب ان کو ملی عدالت کے ذریعے، وہاں پہ انہوں نے گڈ گورننس کی 7 سال، اس کے بعد انہوں نے رگڑا سب کو. سن لیں نا. اب ہمارے تو ابھی بھی صاحب جو 5 سال گزرے، جس طریقے سے گزرے یا جس مصیبت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور ابھی ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پوائنٹ پہ ہے، میڈیا ہے، عوام ہے. دیکھیے اگر پریشر عوام کا ہو، پولیٹیکل پارٹیز کو، میڈیا کو، باقی دوستوں کو بھی لے لوں، اس میں آتے ہیں واپس. الیکشن لڑیں گے آپ جو بھی حالات ہیں؟ دیکھیں حالات وہ تو ہم دیکھیں مر بھی رہے ہیں، اور ہم تب بھی کہتے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے، کیونکہ جو پیچھے نظریات چلے ہیں نتائج مانیں گے. نتائج اس صورت میں دیکھیں گے جب رزلٹ آئے گا. اگر یہ صورتحال رہی جو ابھی ہے، اگر کچھ پارٹیوں کو آپ کھلی چھٹی دے دے کہ وہ جا کے جلسے بھی کرے، جلوس پہ کرے، ریلیاں بھی نکال دے، اور 3 پارٹیوں کو آپ دیوار سے لگا دے یا ایک کمرے میں بند کر دے یا اس کے ہاتھ، تو ابھی آپ کا فیصلہ نہیں ہوا نتائج نہ ماننے کا یا ماننے کا؟ نہیں، یہ تو اس وقت دیکھیں. اچھا، میں ذرا پروفیسر ابراہیم صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. میں بھی واپس آتا ہوں، میں پروفیسر ابراہیم صاحب کو بھی لے لوں گفتگو میں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروفیسر صاحب، جنرل کیانی نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ ہزاروں لوگ مر گئے اور شہداء کا ہم کوئی خون رائے گا نہیں جانے دیں گے،
اور جو لوگ ابھی بھی اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے دوسروں کی، وہ انتشار پھیلا رہے ہیں جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا، ان کا واضح اشارہ آپ کی جماعت اور دوسری مذہبی جماعتوں کی طرف ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی مجھے اس سے بالکل اتفاق نہیں ہے. جنرل پرویز مشرف نے جس جنگ کا آغاز کیا تھا وہ ہماری جنگ نہیں تھی، اور اس جنگ میں ہم 50,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، جس میں اکثریت عوام کی ہے اور فوجی جوان بھی اس میں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ سلالہ چیک پوسٹ پہ جن 28 جوانوں کا نذرانہ ہم نے امریکیوں کو دیا، جنرل کیانی صاحب نے اور چیف آف ایئر اسٹاف نے اس کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی. جنرل پرویز مشرف نے یہ کام کیا اور امریکہ کے ہمیں حوالے کر دیا. اس لیے یہ جنگ ہماری جنگ نہ تھی اور نہ ہے. اس جنگ سے ہمیں فوراً نکلنا چاہیے. تو جو مولانا پروفیسر صاحب، جو یہ طالبان گلے کاٹ رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، بے گناہوں کو مار رہے ہیں، آپ کے خیال میں جائز ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ بالکل ناجائز ہے. 5 سال بلکہ کیانی صاحب سے تو میں یہ پوچھوں گا کہ 10 سال آپ کیا کرتے رہے؟ آپ کیا ریوڑیاں بانٹتے رہے؟ آپ جو بار بار یہ اعلان کرتے رہے کہ ہم نے کمر توڑ دی، وہ کمر نہیں ٹوٹی. اور کیا آپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے؟ اس لیے یہ بات درست نہیں ہے. فوج کہتی ہے کہ جو ملک کے اندر سوات کے بعد، ملالے کے حملے کے بعد اور 1-2 واقعات کے بعد ایک قومی اتفاق رائے بنی تھی کہ ان کی کمر توڑنی چاہیے، وہ مذہبی جماعتوں نے یہ شک ڈال کے کہ ہماری لڑائی نہیں ہے کسی اور کی ہے، آپ نے وہ قومی ایک کنسنسس نہیں بننے دیا جو ضروری تھا طالبان کو اور مذہبی انتہا پسندوں کو ختم کرنے کے لیے. تو آپ لوگوں نے قوم کو ڈیوائیڈ کیا ہے اور سارا گناہ آپ کے گلے میں ہے. مالک صاحب آپ بھی جنرل کیانی کی زبان بولنے لگے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم جنرل پرویز مشرف کے شروع دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس جنگ میں آپ نے فوج کو اور قوم کو جھونک دیا ہے یہ ہماری جنگ نہیں ہے. ملالہ کی بات آپ کر رہے ہیں. ملالہ جس جگہ پہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کو گولی ماری گئی، وہ فوج کی نگے میں ہے. وہاں سے فوجی کیمپ 500 میٹر کے فاصلے پہ مبینہ ہے. کیا مطلب؟ آپ نہیں مانتے کہ ملالے پہ وہاں حملہ ہوا ہے جہاں سارے کہتے ہیں؟ مبینہ کا کیا مطلب ہے؟ مجھے بات تو مکمل کرنے دیں. جی ایک سوال کا میں نے جواب نہیں دیا اور آپ نے 2 سوال اور چھیڑ دیے. آپ کے ہر سوال کا میں تشخصی بخش جواب دوں گا، لیکن مجھے ذرا ہر جواب کو مکمل کر لینے دیجیے. میں عرض کرتا ہوں کہ ملالہ جس جگہ مبینہ طور پہ اس کو گولی ماری گئی یہ فوج کے بالکل نرغے میں ہے. یہاں جگہ جگہ پہ عوام سے تو شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ گاڑی پہ سوار ہو کے ایک شخص نے پوچھا کہ ملالہ کون ہے، اس نے گولی ماری اور جب گولی اس کو لگی ہے اس وقت سے ملالہ تو فوج کے قبضے میں چلی گئی. لیکن گولی مارنے والا کہاں گیا؟ یہ کیانی صاحب کے ذمہ اس سوال کا جواب ہے. اب بات یہ ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں مالک صاحب، سیاستدانوں کو 2 کام کرنے ہوں گے. پہلا کام تو یہ ہے، مجھے ظاہر صاحب سے اتفاق ہے یہ بات کہ فوج بیچ میں ہے، فوج کا کوئی کام نہیں ہے گورننس سے. گورننس عوام کا کام ہے. اگر بیڈ گورننس ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عوام نے فیصلہ دینا ہے کہ گڈ گورننس کے لیے وہ دوسرے نمائندے منتخب کر لیں. لیکن سیاستدانوں سے میں بھی یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جمہوریت صرف انتخابات ہی کا نام نہیں ہے. 2 انتخابات کے دوران کا عرصہ جو ہے اس میں بھی جمہوری رویے آپ کو اپنانے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور تو آپ لوگوں میں سے کسی بھی مذہبی جماعت نے یہ کیوں نہیں کہا طالبان کو اور دوسروں کو احتجاج کیوں نہیں کیا، مذمت کیوں نہیں کی گئی جو MQM، ANP اور پیپلز پارٹی کو نہیں اپنے جلسے کرنے دیے جا رہے؟ اس پہ آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ ANP اور پیپلز پارٹی نے 5 سال کیا ہے؟ فوج کے ساتھ مل کے جو کہتے رہے ہیں کہ ہم نے کمر توڑ دی ہے. یہ طالبان تو ان کی جو غلطیاں ہیں پروفیسر صاحب، جو ان کی غلطیاں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ طالبان کو اب کھلی چھٹی ہے، وہ ان کو جو مرضی کریں؟
मालिक साहब, क्या मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तालिबान से लड़ाई लड़ूं? जिसके हाथ में इख्तियार है और इख्तियार है, जिसके हाथ में बंदूक है, वो तालिबान को खत्म कर दे। मैंने कब उनका हाथ रोका है? ये कौम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सके। और असल बात यह है कि तालिबान का वाविला मचा के अमरीका को बचाया जा रहा है। इस वक्त बदअमनी का जो भी खेल खेला जा रहा है, इसकी बुनियाद अमरीका है। अमरीका यहाँ से निकल जाए, इंशाल्लाह यहाँ पे पानी गिर जाएगा। अच्छा, मुझे अभी ब्रेक लेना है। ब्रेक से पहले मैं एक सवाल छोड़ा जाता हूँ। अमेरिका की तो मुझे समझ प्रोफेसर साहब इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तालिबान का खुद बयान है, उन्होंने कहा हम इस पे, उन्होंने अमेरिका की तो वो बात करते नहीं है, वो तो कहते हैं कि हम जमहूरी निज़ाम के खिलाफ हैं, ये गैर शरई गैर इस्लामी है, हम इसको ख़त्म करेंगे, उसमें अब सब की बारी आएगी। लेकिन इनको पहले इसलिए उन्होंने लाइन में लगाया है कि इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन की हमायत की थी। अमेरिका की बात तो सिर्फ आप लोग करते हैं, वो तो तालिबान पाकिस्तानी भी अमेरिका की बात नहीं करते। लेकिन ब्रेक के बाद उससे बात करेंगे और शफकत महमूद साहब को गुफ्तगू में शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। इब्राहिम साहब की बातें सुनी आपने, पहले उससे जनरल कियानी की स्पीच के भी एक्सर्प्ट सुने। आपकी पार्टी भी इसी बहस पे उलझी हुई है, किसकी जंग है किसकी जंग नहीं है। दो सवाल, क्या आपके ख्याल में एक घंटी बजा दी है फौज ने? जो भी तक 5 साल उन्होंने बड़ी डेमोक्रेसी की बात की, लेकिन अब उन्होंने कहा कि भाई ये सजा जजा से निकलें, गवर्नेंस की बात करें, और आइंदा की उन्होंने ओपन एंडेड बात छोड़ी है, गारंटी नहीं दी कि हम बाहर ही रहेंगे। उन्होंने कहा जी फिर अगर लूट मार है तो फिर बुरी जमहूरियत भी एक बराबर, बुरी आमरीत भी एक बराबर, और दूसरा इंतशार, अपनी जंग हमारी जंग। क्या आप भी इस इंतशार का हिस्सा हैं? पहली तो बात यह है कि हम समझते हैं कि ये हमारी जंग बन गई है, हमारी जंग थी नहीं। ये जो हार्ड कोर था वो छोटा सा था, उन्होंने इसको ये साबित करके कि ये अमेरिका के खिलाफ इस्लाम और कुफर की जंग हो रही है, वो जो छोटा हार्ड कोर था उसने अपने साथ बहुत बड़े और लोगों को भी साथ शामिल कर लिया। और जब ड्रोन हमले हुए तो ड्रोन हमलों से कुछ तो हार्डकोर रेडिकल्स जो थे, मिलिटेंट्स थे, मारे गए, लेकिन बहुत सारे बच्चे, लेकिन शफकत आपने एक नेशनल नैरेटिव तो डिवाइड कर दिया ना, आप लोगों ने डाउट तो क्रिएट कर दिया ना। नहीं, बात यह है कि ये सीरियस मामले हैं, इनके ऊपर वन लाइनर्स नहीं हो सकते। अगर हमारे पे अटैक होगा तो हमारी जंग तो बनी हुई है, लेकिन जो जहां कियानी साहब से मैं अग्री करता हूं वो तो ये है कि बिल्कुल अगर हमारे पे अटैक होगा तो हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जहां शायद उनका और मेरे एनालिसिस में फर्क है वो ये है कि इसको खत्म करने के लिए सिर्फ मिलिट्री एक्शन की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसका जो एक नजरियाती बुनियाद है उसको भी खत्म करना पड़ेगा, और जो हार्डकोर एलिमेंट है उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। और जब हार्डकोर एलिमेंट आइसोलेट हो जाएगा तो फिर उसके खिलाफ अस्करी कुव्वत भी। शफकत यहीं रहिएगा मेरे साथ प्लीज। जायद खान, ये जो शफकत बात कर रहे हैं नजरियाती हार्ड कोर जो बेस है, ये क्या बात है, ये क्या समझ आती है? मुझे अगर मलिक साहब 1 मिनट दे दे। ऐसा है, दोनों साथियों ने ऐसे बात की कि शायद जो 5 साल जिनने हुक्मरानी की वो सबसे बड़े गुनाहगार है, मुजरिम है, और अगर वो मार रहे तो जायज़ है। मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, तकरीबन 5 साल पहले पे चले जाए, जो मुशर्रफ के दौर का पहले के 5 साल जो नीम जमहूरी और नीम फौजी था, जिसमें हमारे भाई बैठे हुए थे, इमरान खान साहब भी बैठे थे, 2002 से 2008। शफकत महमूद साहब तो सियासी आदमी हो तो बाद में इसमें आए, और हम मेरे जो प्रोफेसर इब्राहिम साहब। अब इनसे पूछे कि जिस वक्त अमेरिका का जंग शुरू हो रहा था, अमेरिका को ड्रोन हमले, वो परवीन शरबा भी खुद कह रहे हैं कि मैंने दिया है, और 2003 या 4 में डमडोला में ड्रोन हमले का अटैक हुआ, हमने उसके खिलाफ जुलूस निकाला था। मुझे ये बता दे कि अगर इनके होते हुए ये शुरू हुआ था तो ये तो हमसे ज़्यादा मुजरिम है, और इसलिए ज़्यादा मुजरिम है कि इनने उस परवेज़ मुशर्रफ की जिसने अमेरिका को यहाँ ले आया, जिसके पहले ज़ियाउल हक ने लाया था, और दोबारा उस परवेज़ मुशर्रफ ने लाया, और उन्हें इनके इकदामात, मजहबी जमात उनके साथ बैठी हुई थी, मजहबी जमात, इमरान खान भी, उसने वोट दिया 17 अमेंडमेंट को। किसने वोट दिया? मैंने और आपने दिया। 17 अमेंडमेंट की इस परवेज़ मुशर्रफ की, जो परवेज़ मुशर्रफ की जो गैर आईनी सुन ले जरा मेरे बात, बैठे थे यार। अब इमरान 9/11 के बाद नहीं बैठे सर, 9/11 के बाद जो 2002 में था ना, 2002 की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसके गैर आईनी गैर कानूनी। ये मैं जवाब मैं 1 मिनट पूरा करूँ ना, मैं बात पूरा करता हूँ। शफकत महमूद साहब तो सियासी आदमी, उसको थोड़ा सा सब्र तामुल से काम नहीं ना, मैंने सुना। अब ये कि 17 अमेंडमेंट किसने पास करवाया? मैंने किया या आपने किया?
جن پارٹیوں نے کیا تو وہ تو ہم سے زیادہ پھر مجرم ہے نا، کیونکہ ایک ڈکٹیٹر نے امریکہ کو ادھر لے کے آیا، اس ڈکٹیٹر کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے، اس ڈکٹیٹر کو اس نے قانونی اور آئینی حیثیت دیا. اب اس میں مجھے تو آپ گالیاں دے رہے ہو، مجھے تو آپ بدنام وہ کر رہے ہو کہ جی تم مجرم ہو کیونکہ 5 سال تم نے حکومت کیا، لیکن اپنی ذمہ داری کیونکہ عوام کو یہ بیوقوفیاں سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عوام کے حافظہ کمزور ہے، وہ بھول گئے. یہ جو بات کی زاہد خان ہے کہ یہی مذہبی جماعتیں پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ہر چیز میں ہاں ملا رہی تھی، اور اب سارا ملبہ دوسروں پہ ڈال رہی ہے، اس بات پہ وزن ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے ہم نے پارلیمنٹ کو کور کیا ہوا ہے. یہ جو ایل ایف او آپ کو یاد ہو 1.5-2 سال جس پہ ایک طرح کا احتجاج ہوتا رہا، اور مجھے یاد ہے قاضی حسین احمد صاحب نے کہا تھا اگر اس پارلیمنٹ نے اس ایل ایف او کو پاس کیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا. اور کچھ عرصے بعد انہی قاضی صاحب اور ان کی پوری جماعت نے صدر کو وردی کے ساتھ الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی. سو یہ بات ان کی ٹھیک ہے. اس وقت جتنے بھی ان کے غیر قانونی کام تھے، غلط کام تھے، انڈیمنٹی دینے میں یہ مذہبی جماعت ایم ایم اے شامل تھی. آپ کی جو اس پہ تقریر پہ میں بڑا ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. اٹس اے ویری کروشل اسپیچ. اور کیانی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے انتہائی کول اور بہت کم لفظ کہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ میسج کس کے لیے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ. میں اس میسج کو ریڈ کر رہا ہوں جو میرا خیال پبلک ریڈ کر رہے کہ شاید یہ پولیٹیشنز کے لیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیشن کے لیے ہو سکتا ہے گورننس کے ایشو پہ، لیکن باقی اس وقت جو کیسز چل رہے ہیں، اگر یہ آئی ایس سی اصغر خان کیس چلایا ہے وہ پولیٹیشین نے تو نہیں چلایا، نہ زرداری صاحب نے چلایا، نہ گیلانی صاحب نے کورٹ کو بھیجا تھا، وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے شروع کیا تھا آئی ایس آئی میں. اور جو اس وقت جنرل کیانی صاحب کی ٹیبل پہ پچھلے 8 مہینے سے پڑا ہوا ہے اس کا ڈیفینس منسٹری کا لیٹر کہ سر اب سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں دونوں سابق جرنیلوں کو کورٹ مارشل کریں، جو کہ نہیں کیا جا رہا. ایک ابھی اگر اس کا جنرل مشرف کا ٹرائل ہو رہا ہے، اگر اسے ڈیٹین کیا جا رہا ہے، اس کو ڈریگ کیا جا رہا ہے، کوئی پولیٹیکل حکومت نہیں کر رہی، نہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، نہ گیلانی صاحب کر رہے ہیں، اکبر بگٹی کیس. تو یہ کیسز بھی تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ لیول پہ ڈیل کیے جا رہے ہیں. سو مجھے اس میں سمجھ نہیں آ رہی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جنرل مشرف نے جو کچھ کیا بھول جائیں، یا جو اس نے نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شاید سزا و جزا سے یہ چیزیں نہیں رکیں گی، ڈیموکریسی اور امریت کی گڈ گورننس اور لوگوں کا سوچیں، ورنہ پھر کھلی چھٹی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میسج کس کے لیے، سب سے پہلے میں اسپیسیفائی ہونا چاہیے. میرا یہ خیال ہے اگر یہ میسج صرف پولیٹیشینز کے لیے، وہ لوٹ کھسوٹ کی حد تک ٹھیک ہے، کیانی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں لوٹ کھسوٹ ہو رہے، لیکن اس میں پھر کیانی صاحب کو یہ بھی ماننا چاہیے 9 ان کے اپنے لیفٹیننٹ جنرلز کے خلاف اس وقت اربوں روپے کے اسکینڈل کیسز عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی شامل ہیں. بالکل پروفیسر صاحب کو میں لے لوں، پھر میں نے شفقت کے پاس جانا ہے. پروفیسر صاحب، زاہد خان نے بڑی صحیح بات کی اور راستہ صاحب نے بھی حمایت کی کہ خود تو آپ جنرل مشرف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ساری جنگ شروع کی، پالیسیز کی، اب خود آپ بری الذمہ اس سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مالک صاحب یہ بھی غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں میرے دوست صاحب صاحب. ہم جنرل پرویز مشرف کی اس جنگ میں ایک دن کے لیے بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوئے. ہم نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی، اور جنرل پرویز مشرف جب 2002 میں الیکشن کروا رہا تھا، یہ ساری جماعتیں ہمارے ساتھ اس الیکشن میں شامل ہو گئیں. اس الیکشن میں شمولیت جو ہے حقیقت میں ان سب نے پرویز مشرف کی آئینی حیثیت کو تسلیم کرنا. وہ تو مان رہے ہیں، آپ اپنا بتائیں، آپ لوگ تو ساتھ تھے نا. 2008 میں بھی ہم گئے تھے، جی یہ تو 5 سال کی بات کہہ رہے ہیں. 5 سال کیسے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جس میں وہ اقتدار میں رہے، جس میں فوج کے ساتھ وہ تعاون کرتے رہے، اور اسے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ 5 سال مزید پیچھے چلے گئے ہیں. اس میں جنرل پرویز مشرف کی جنگ میں ہم ایک لمحے کے بھی اس کے ساتھی نہیں بنے. لیکن جہاں تک یہ یہاں پہ آئینی اور قانونی پوزیشن ہے، دونوں کو گڑبڑ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آئینی اور قانونی پوزیشن پھر یہ ہے کہ اکتوبر 2002 کے انتخابات میں سب جماعتوں نے حصہ لیا، اور جنرل پرویز مشرف کی قانونی اور آئینی حیثیت کو سب نے تسلیم کر لیا. اگر اس وقت سب اس الیکشن کا بائیکاٹ کرتے کہ جنرل پرویز مشرف کو گھر پہ ان کی غلط حرکت سے پروفیسر صاحب آپ کیسے بری الذمہ ہو گئے؟ نہیں، انہوں نے تو جو کیا غلط کیا. نہیں مالک صاحب، میں بری ذمہ نہیں ہو رہا، مجھے بات کرنے دینا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ اس میں شریک پروفیسر جی زاہد خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. پروفیسر صاحب ایک بات، میرے 1 منٹ کے اگر مجھے سن لے، نہیں میں ایک بات آ جائے تو پھر آپ پورا جواب دے. دیکھیں 2008 میں بھی تو ہم نے الیکشن میں حصہ لیا تھا،
آپ نے بائیکاٹ کیا تھا، لیکن ہم نے 2000 سن لیں نا میرے ایک بار سنیں پھر پورا جواب دے دے، لیکن ہم نے 18 امینڈمنٹ میں اس کے سارے غیر قانونی غیر آئینی اقدام کو ختم کیا، بلکہ اس کے بعد جو اس نے اقدامات اٹھائے تو اس کو انڈیمنٹی ہم نے نہیں دیے. تو ہمارے اور آپ میں یہ فرق تھا، اس میں ہم نے حصہ بھی لیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا پروفیسر مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد اس بات کو آگے چلاتے ہیں. صرف ایک سوال میرا چھوٹا سا، کیا کوئی اگر مگر کیے بغیر کیا آپ تحریک طالبان کی پرزور مذمت کرتے ہیں جو پاکستان میں لوگوں کو وہ مار رہے ہیں، فوجیوں کو، سویلینز کو، عام لوگوں کو، کیا آپ کی بغیر کوئی پرویزو لگائے آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں پرزور مذمت کرتا ہوں پاکستان کی فوج، عوام اور پولیس پہ کسی بھی حملے کی. تحریک طالبان پاکستان ہو یا کوئی اور ہو، میرا اپنا بھائی اور باپ بھی ہو، اس کا مجرم ہے کہ بالکل صحیح بات ہے، بہت زبردست بات ہے. مجھے اس پہ کمرشل بریک لینا ہے اور اس کے بعد آ کے شفقت محمود صاحب سے بھی ایک دو سخت باتیں پوچھتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شفقت محمود صاحب، جنرل کیانی کی اسپیچ میں ڈیموکریسی سے بڑی ہی امپورٹنٹ باتیں ریلیٹڈ ہوئیں، کوئی سمجھے نہ سمجھے. مجھے تو یہ لگتا ہے ریڈ لائن آئی ہے اور انہیں ایک انکنڈیشنل سپورٹ جو 5 سال میں تھی لگتا ہے وہ ہٹ گئی ہے، اور ان کا کہ جی اگر بہت تھا، اگر ڈیلیوری کریں گے تو وہی آپ کا واحد بلوک ہے اگینسٹ آمریت کے. کیا آپ کے خیال میں فوج فرسٹریٹ ہو گئی ہے، کیا فوج اب اپنے آپشنز کھلے رکھ رہی ہے؟ نہیں مالک، عمومی طور پہ جو کیانی صاحب نے بات کی ہے وہ درست ہے کہ اگر حکومت ڈیلیور نہیں کرتی، عوام میں فرسٹریشن بڑھتی ہے، اور ہماری جو تاریخ ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک انتباہ کی صورت میں جو انہوں نے کہا ہے، یہ میرا خیال ہے انالیسس زیادہ ہے، اور کوئی وارننگ اگر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو میں تو ایسے نہیں دیکھتا. میں تو انہوں نے ایک جنرلی تبصرہ کیا ہے اور میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. لیکن آپ کے خیال میں کیا چیف آف دی آرمی صاحب جنرلی تبصرہ کرتے ہیں اتنی سینسٹیو سچویشن میں جہاں 7 دن بعد اتنے امپورٹنٹ الیکشن ہو رہے ہوں؟ نہیں، میں اس کو پھر بھی انتباہ سمجھتا ہوں، میں اس کو وارننگ نہیں سمجھتا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جمہوریت کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. دونوں کو، جمہوریت کو، ڈکٹیٹرشپ کو ایکویٹ کر دینا کہ جی ڈیلیورنس جہاں سے بھی ہو، چاہے ڈکٹیٹرشپ سے ہو چاہے جمہوریت سے ہو، تو ڈیلیورنس ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر لوٹ مار ہو رہی ہو تو پھر فرق نہیں پڑتا جمہوری لوٹ مار ہو یا آمریت کی لوٹ مار ہو. تو امپلائی یہ کیا کہ پچھلے 5 سال میں لوٹ مار ہی ہوئی ہے، اس لیے لوٹ مار تو ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں جب پچھلے اب 15 دن سے کیمپین میں ہوں، جس طریقے سے جہاں پہ ووٹ ہیں اور کچی آبادیاں ہیں، جہاں پہ جو دیہات ہیں، ایون لاہور میں دیہات ہیں، جس طرح سارے کینڈیڈیٹ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، جا کے ان سے ان کے مسائل سن رہے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے. یہ جمہوریت ایک دم مجھے اس جملے سے بڑا ڈر لگتا ہے شفقت، جمہوریت کی خوبصورتی آپس میں میل ملا. اچھا ایک لاسٹ کویسچن مجھے ایک بتائیے، ہم سنتے تھے کہ فوج کے اندر بہت زیادہ پریشر نیچے سے جنرل کے اوپر آ رہا ہے، الزام بڑے لگ رہے ہیں کہ جی آپ نے NRO کروایا، آپ بھی ذمہ دار تھے زرداری صاحب کو لانے کے، آپ کی ایکسٹینشن کر دی پی گورنمنٹ نے، اس لیے آپ میں بڑا صبر و کناہ بہت زیادہ آپ کے اوپر ہے. کیا یہ سارے پریشرز بوائل اپ ہو رہے ہیں اب جنرل کیانی کے اوپر اور ان کو ایک دوسری لائن، زیادہ سٹرن لائن لینی پڑ رہی ہے؟ کیا انسٹیٹیوشنل پریشرز بڑھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں ہر انسٹیٹیوشن کے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، اور کیونکہ فوج ہمارے ملک میں ایک بہت ہی اہم ادارہ رہا ہے، اس لیے اس کے اندر جو سوچ پیدا ہوتی ہے اس کی ریفلیکشن یا اس کے مضمرات جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیانی صاحب نے پچھلے 5.5 سال میں بہت سارے پریشر جو ہیں وہ برداشت کیے ہیں. جس وقت بہت برے حالات تھے اور بہت زیادہ کرپشن کا دورہ تھا تو اس وقت بھی برداشت کیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب ایسی کوئی چیز نہ، اب تو نئی حکومت اب تو فورن ڈیلیگیشن میں ادھر کیری صاحب ہیں، ادھر کارزائی صاحب ہیں، ادھر سے جنرل صاحب ہیں، ڈیلیگیشن لیڈ کر رہے ہیں، تو باتیں ہی ہو رہے ہیں. یہ کچھ عجیب سی بات ہے، لیکن وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ نئی حکومت آئے گی، عوام کی سپورٹ سے آئے گی، اور انشاءاللہ وہ حکومت جو ہے وہ اس قابل ہوگی کہ وہ شفقت بہت شکریہ ابھی آپ کا. ابھی وسیم اختر صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں MQM کے. the moment he joins us we'll talk to him. جماعت اسلامی نے بڑا انیکویکل ٹرمز میں کنڈیم کیا ہے
اب تو مسکرائیں, اب آپ کو بھی نہیں خوشی؟ نہیں, مجھے تو پروفیسر ابراہیم پہ بالکل اس نے جو کیا, اور لاسٹ میں 1899 میں اس نے ہمارا ساتھ دیا تھا جب پروین شرما کو دوبارہ نہیں ملا. لیکن پروفیسر ابراہیم صاحب کی پارٹی کے لیڈر یہ بات نہیں کرتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں جس نے بویا وہ کاٹ رہا ہے. اور جس طریقے سے پروفیسر ابراہیم نے آج کھل کے بات کی, میرے خیال میں میرے لیے یہ بہت خوشی و فخر کی بات ہے کہ وہ پختون ہے, اور اس نے وہ بات کی جو ایک پختون کرتے ہیں کہ کوئی بھی دہشت گرد ہو وہ کسی زبان سے. تو آپ سے میں بڑا تنگ ہوں, ہر بات میں پختون یہ کیوں لے آتے ہیں, پاکستانی کر کے کیوں بات نہیں کرتے؟ سب سے تو آپ لوگوں نے بانٹا ہوا ہے, کوئی پختون, کوئی پنجابی, کوئی سندھی, کہ ایک پاکستانی نے بات کی ہے. آپ کو کیوں اس پہ اعتراض ہے؟ ابھی آپ کے پنجاب میں کیوں کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ پنجاب میرا نہیں ہے, پختون بھی میرا ہے. آپ آرام سے بیٹھے ہوئے جلسے بھی کر رہے ہو, جلوس بھی کر رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو یار. اگر ہم بات کرتے آپ کو برا لگتی ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہے, اب مانو اس کو کہ چھوٹے صوبوں میں یہ چیز ہے, اور یہ ایک ایسا جلدی سی ذہن سے. مجھے یہ بتائیں, یہ جو حالات ہیں کتنی پاسبلٹی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی یا MQM ان میں سے کوئی بھی پارٹی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دے, اور اگر کسی نے کیا کیا اس کا کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں فرق تو اس وقت پتہ بھی چلے گا, اور یہ بھی کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, کیونکہ یہ حالات پہ ہوتے ہیں. اگر ہمیں پلین لیول فیلڈ مل جاتا تو شاید ہمیں بھی اسی طرح, چلو ہمیں عوام مسترد کر دیں, ہمیں کوئی طرح. لیکن ابھی یہ پاسبلٹی ہے. وسیم اختر صاحب لائن پہ آ گئے ہیں, میرے پاس آخری 4 منٹ ہے, میں ان سے بات کر لوں. کہ کچھ پارٹیوں کو آزادانہ طریقے سے دیا گیا اور ہمیں. وسیم اختر صاحب, بات ہو رہی تھی ابھی پروفیسر ابراہیم صاحب نے جماعت اسلامی کے بہت ہی کیٹیگوریکل ٹرمز میں کنڈیم کیا ہے تحریک طالبان پاکستان کو. ان کا کوئی بھی جو پاکستانیوں کو مارے بالکل قابل مذمت ہے, سب کچھ ہے. میری بات ہو رہی ہے ابھی سینیٹر زاہد خان سے, ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا انتخابات میں حصہ ضرور لیں گے, نتائج تسلیم کرنے کے بارے میں وہ ابھی کلیئر نہیں ہیں. کیا آپ کلیئر ہیں؟ انتخاب آپ بھی کہتے ہیں ہم حصہ لیں گے, کیا آپ نتائج مانیں گے نو میٹر واٹ؟ نہیں, نو میٹر واٹ نہیں مالک صاحب, ابھی ہم بھی اسی طرح ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, حالات کا جائزہ لے رہے ہیں, اور کتنا آگے تک جاتا ہے معاملہ خدا نہ خواستہ. اور پھر ڈے آف دا پولنگ, جو پولنگ کا ڈے ہوگا اس میں کیا کردار رہتا ہے. وسیم بھائی یہ بتاؤ یار, یہ پھر آپ, یہ تو ایک بہانہ نہیں بن جائے گا؟ آپ ANP پیپلز پارٹی سب کے بارے میں کویسچنز آ رہے کہ پاپولیرٹی نیچے ہے, اگر آپ سیٹیں ہار گئے, آپ کی مرضی کے رزلٹس نہ آئے تو پھر آپ طالبان پہ ڈال دیں گے. یہ فیصلہ تو آپ اب کریں کہ یا تو ہم رزلٹس مانیں گے یا نہیں مانیں گے. رزلٹس آنے کے بعد تو بڑا یہ کنوینئنٹ چوائس ہو جائے گی. ہم اس کو اس طرح کیوں نہ لیں مالک صاحب, رزلٹ کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں, پہلے یہ دیکھ لیں کہ لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے یا نہیں. 3 صوبوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے, مار رہے ہیں, جلتے نہیں کرنے دے رہے. تو جو ایک پروسیس ہوتا ہے کنوینسنگ کا الیکشن سے پہلے, جو سب کو ٹائم ملتا ہے, ایک صوبے میں تو سب کو کھلے عام چھوٹ ہے, ہر آدمی ہر چیز کر سکتا ہے, 3 صوبوں میں نہیں کر سکتا. تو اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے آپ؟ میرے فیصلے کو چھوڑ دیں, آپ مانیں. اچھا یہ بتائیے, آپ نے جنرل کیانی کی اسپیچ سنی ہوگی, ظاہر ہے بڑے غور سے سنی ہوگی, کیا اس کو اندر آپ کو کسی قسم کی خطرے کی گھنٹی نظر آتی ہے کہ جو آج تک فوج 5 سال میں کوئی کویسچن ڈاؤٹ نہیں تھا پرو ڈیموکریسی کریڈینشلز کا, کیا لگتا ہے کہ کوئی ریڈ لائنز کراس ہو رہی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا اچھا میسج دیا ہے. دیکھیں ملک, میں بھی ڈکٹیٹرشپ کو نہیں سپورٹ کروں گا, ڈیفینڈ کروں گا, مگر جو میسج گیا ہے وہ حالات کی وجہ سے گیا ہے, جو ہمارے بھی شکوک تھے کہ خاموشی ہے ہر طرف سے, الیکشن کمیشن خاموش, کیئر ٹیکر گورنمنٹ خاموش, اسٹیبلشمنٹ خاموش. مگر ایک میسج یہ آیا ہے ویری کلیئر کہ اگر یہ جو دہشت گرد ہیں, یہ جو طالبان دہشت گرد ہیں, کلم تنظیمیں ہیں, اگر یہ فولڈ میں آتی ہیں ود ان کانسٹیٹیوشن تو ایکسیپٹیبل ہیں. اگر یہ نہیں مانتی کانسٹیٹیوشن کو, ریٹ آف دا گورنمنٹ اور پاکستان کو یا جمہوریت کو, تو پھر ہم اگینسٹ کھڑے ہیں. تو یہ جنگ ہماری جنگ ہے. وہ کنفیوژن ختم کیا ہے کہ لوگ جو سیاستداں ہیں سیاست چمکانے کے لیے کبھی جنگ امریکہ پہ ڈالتے ہیں, کبھی کہیں ڈالتے ہیں, مگر آج جو سربراہ ہے اس نے کہہ دیا یہ جنگ ہماری جنگ ہے, اور وہ بھی کلیئر کر دیا کہ بھائی ہم جو ہیں ان کے خلاف ہیں. کافی لوگ تو اسی میں مجھے ذرا پروفیسر ابراہیم کو بھی لے لوں لائن پہ, تھوڑا سا وقت ہے. پروفیسر صاحب یہ بتائیں, جو آپ نے باتیں سنی سب کی, اگر آپ کے خیال میں انتخابات کے نتائج کا ان 3 پارٹیز میں سے ایک یا 2 پارٹیز
اگر ان نتائج کو ماننے سے انکار کرتی ہیں تو کیا آپ کے خیال میں ایسے انتخابات کی کوئی کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ مالک صاحب کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 5 سال میں سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی این پی اور این کیم تینوں شریک تھے اور تینوں آپس میں لڑ رہے تھے اور خون بہ رہا تھا, اور گزشتہ 25-30 سال سے کراچی میں خون بہ رہا ہے. یہ کیوں بہا تھا اور اس دوران یہ کیوں نہیں کہا گیا جب کراچی میں بیلٹ کے بجائے بلٹ کے ذریعے سے بیلٹ کا ریزلٹ حاصل کیا جا رہا تھا؟ اس وقت تو ایم کیم کو کوئی اعتراض نہیں تھا, اور آج یہ پھر ریزلٹ کو تسلیم میں نہیں کریں گے. میں واضح الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کے تسلیم کرنے نہ کرنے سے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. رؤف, لاسٹ فیو ورڈز, سب کی باتیں سن لی, آپ کو کیا لگتا ہے یہ پارٹی اس تینوں میں سے کوئی بائیکاٹ کرے گا ریزلٹس کا, اور اگر کرے گا تو کیا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا بیڈ پرفارم کریں گے جتنا کہ اس وقت نظر آ رہا ہے. اور کل بھی ہم کسی اس پہ بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی بھی آپ دیکھیں کنسیڈریبل سیٹس لے جائے گی. وہ ٹھیک ہے کہ ان کو کھلے طریقے سے آزادی نہیں ملی, لیکن لوگ اب بہت ایجوکیٹ ہیں. میڈیا نے اور کیبل ٹیلی ویژن نے لوگوں تک گھر گھر تک میسج دے دیا. اور جو اچھی بات ہوئی مالک, لوگ اب ایک طرح کے آئیڈیالوجیکل بیسس پہ تقسیم ہو چکے ہیں. ہر ایک پارٹی کا سلوگن ہے, اپنا مینیفیسٹو ہے, اور سب کو نون پتہ ہے کہ یہ آپ کے افیلیشن کیا ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر ان کو اتنے بڑے پیمانے پہ ریلیز نہیں نکال پا رہی. اور اگین آئی وڈ سے بات پروفیسر صاحب کی ٹھیک ہے, 5 سال یہ رول میں یہاں پہ رہے ہیں, انہوں نے کوئی ایک سیریس ایفرٹ انہوں نے نہیں کی کہ یہ سوسائٹی سے اس گند کو صاف کرنے کی کوشش کرتے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں جو وزیر اعظم صاحب بیٹھے چپ کر کے بیٹھے کہ میں نگران ہوں, بھئی آپ اس میں ڈی جی آئی ایس آئی کو بلائیں, ڈی جی ایم آئی کو بلائیں, ڈی جی آئی بی کو بلائیں, آپ جو پروونشل آئی چیز ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اسٹریٹجی تو بنائیں. یہ بندے یہیں چھپے ہوئے ہیں, آپ ان کو نکالنے کی کوشش کریں. کوئی ایفرٹ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں جہاں ہے جیسے ہے کہ بنیاد کے بارے میں تو جوک چل رہا ہے پرائم منسٹر کے بارے میں کہ وہ ان کا اے ڈی سی آگے روز صبح پوچھتا ہے کہ سر گاڑی لگوائیں کہ جانے کے لیے, سر گاڑی لگوائیں کہ گلوکوز لگوائیں, تو انہوں نے کیا بلانا ہے. یہ تو ایک بلک چھوٹی سی بات سر, یہ تو آپ نے یہ فری فار آل کر جیسے ہوتے ہیں اس میں. سر ویری کوئکلی لاسٹ 15 سیکنڈز. میں جو چاہے جس کو مار ڈالیں. صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ پروفیسر صاحب سے دیکھیں جب ہم آئے تو سوات کا یا ملاکنڈ ڈویژن کا کیا صورتحال تھی. اب خود کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان نے اسی ہاؤس میں تقریر نہیں کی کہ بنیر تک پہنچ گئے اور 60 کلومیٹر میں یہاں پہ آ جائیں گے. میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ وہ پارسا ہو گئے جو 5 سال اس نے پرویز مشرف کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کو اور اس نے امریکہ کو اس ملک کے اوپر افغانستان پہ مسلط کرنے کے لیے انہوں نے اس کا ساتھ دیا. اور ہم لوگوں نے جب پرویز مشرف کو بھی نکال دیا اور ہم نے 700 750 800 کارکن بھی اپنی شہید کیے اور ہم آج بھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں, تو ہم مجرم ہو گئے. اگر مجرم ہے تو وہ اسے ہم سے زیادہ مجرم ہے جو پرویز مشرف کے پاس ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. سینیٹر زاہد خان بہت شکریہ, رؤف کلاسر آپ کا بہت شکریہ, پروفیسر صاحب بہت شکریہ, اپنا شفقت محمود صاحب بہت شکریہ, وسیم اختر صاحب بہت شکریہ. ناظرین یہ بہت ہی وائڈ سبجیکٹ ہے کہ اس پہ ہم 2 منٹ کے لیے اس کو انکیپسول نہیں کر سکتے, لیکن جنرل کیانی کی جو سپیچ ہے بڑی ہی امپورٹنٹ سپیچ ہے اور اس میں بہت سے میسج ہیں جو آنے والے دنوں کے بارے میں کافی ہنٹس دیتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جو آج جماعت اسلامی کی طرف سے اتنی آؤٹ رائٹ کنڈمنیشن آئی ہے طالبان کی, یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ کیا سچویشن ہوگی اگر یہ 3 بڑی جماعتوں میں سے کسی ایک نے یا 2 نے الیکشن ریزلٹس کو بائیکاٹ کیا, تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ہمیشہ کی طرح 11 مئی اتنا بہت امپورٹنٹ دن ہے, لیکن اس کے بعد آنے والا ہفتے 2 ہفتے وہ اصل امپورٹنٹ دن ہوں گے, بیکاز اسی میں ہمیں ہماری پولیٹیکل ڈسپنسیشن کے رویے پتہ لگیں گے اور اسی میں ہماری عسکری قیادت کیا کرتی ہے یا کیا اس کو کرنا نہیں چاہیے اس کا بھی پتہ لگ جائے گا. بہرحال وہی ہو جو پاکستان کے حق میں ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.